बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की शाम हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत और एनर्जेटिक आप कह लें शाम है इस लिहाज से कि मेरे दो बहुत ही बेस्ट फ्रेंड जो हैं, करीबी दोस्त हैं, उन्होंने जो आज अपना कीमती वक्त निकाला और आज हम इकट्ठे हैं 20 सालों बाद जो है। माशाल्लाह दोनों जो हैं गवर्नमेंट के बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, पुलिस ग्रुप से हैं और एक माशाल्लाह जो है अकाउंट्स एंड फाइनेंस ग्रुप से हैं। तो माशाल्लाह दोनों की बहुत ही इंस्पायरिंग लीडरशिप पर्सनैलिटी है। तो ये आज अपने जो कीमती ख्यालात हैं कायद रहमतुल्लाह अलैह की लीडरशिप के ऊपर जो है और जो हमारा नेशनल मोटो है फेथ, डिसिप्लिन, यूनिटी, ये हमें एक अजीम कौम बनने में जो है किस तरह से रहनुमाई प्रोवाइड करता है, उसके लिए जो है अपने ख्यालात से जो है मुस्तफ़ीद हमें करवाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं बड़ा ममनून हूँ, बड़ा मशकूर हूँ कि मेरे दोस्त जो हैं उन्होंने स्पेशली जो है वक्त निकाला और आज की हमारी शाम को एक खूबसूरत शाम बदलने में जो है अपना किरदार अदा किया। तो सबसे पहले जो है मैं दावत दूँगा मेरे दोस्त ग़ज़ाफ़ी साहब को जो पुलिस ग्रुप से हैं कि वो आके जो है कायद रहमतुल्लाह अलैह की लीडरशिप पे और कायद आज़म के जो 3 असूल हैं, जो 3 तलवारें भी हैं हमारे लिए जो है फेथ, डिसिप्लिन, यूनिटी, उस पर अपने अफ़कार आलिया से जो है रोशन करवाएँ। थैंक यू वेरी मच। ज़रा सा प्लीज़। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ वहीद साहब का कि इन्होंने हमें टाइम भी दिया, मुलाकात इनके साथ बड़ी अच्छी रही और फिर इन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम यहाँ पे कुछ इनके स्टूडेंट्स के लिए बोल सकें। इस बोलने का मकसद ये नहीं है कि हम कोई इल्म की बरसात यहाँ पे करेंगे। कुछ चीज़ें जो हमने इधर उधर से पढ़ी हैं, सीखी हैं, वो जस्ट शेयर करना मकसद है। ये यूनिटी फेथ डिसिप्लिन के हवाले से सबसे पहले तो ये है कि इससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि इन्होंने इस मौके से फ़ायदा, हमारी इस मीटिंग से फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने कहा है कि चलें अपने कुछ ख्यालात का इज़हार करें। तो इससे मुझे फ़ील हुआ है कि ये जो यहाँ पे एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, ये भी एक साथ सिर्फ ये नहीं है कि जस्ट टू अर्न मनी या जस्ट टू लीड ऑन द वन पाथ। इसमें ये चीज़ें मैंने देखी हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को ये इकट्ठा करके अगर ये ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं आने वाली जनरेशन में, उनको सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट या एक अच्छा तालिब इल्म बनाने के साथ साथ उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कोशिश है इनकी, जिससे ये इस तलाश में रहते हैं कि इनको कोई अगर एक्सपीरियंस्ड बंदा मिलता है या किसी भी फील्ड से मिलता है, उसे कहते हैं कि ये अपना आगे तजर्बा हमारे साथ शेयर करें ताकि शायद कोई ऐसी बात मिल जाए जो किसी के काम आ जाए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसमें मैं एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे पसंद बहुत ज़्यादा ये है कि इन्होंने जो मुझे एक स्पेशली कायदे आज़म का ये जो यूनिटी फेथ डिसिप्लिन है, हर जगह पे आप हर वक्त सुनते हैं, इसके ऊपर इन्होंने बोलने का मुझे मौका दिया है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि ये हम जो चीज़ें अक्सर हम ये बचपन से सुनते आए हैं, जब से हम स्कूल में गए हैं, स्कूल से यूनिवर्सिटी तक और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और आज तक सुन रहे हैं और मरते दम तक ये सुनते रहेंगे में हमारा यूनिटी फेथ डिसिप्लिन ये, लेकिन हम इस पर सोचते नहीं है कि ये है क्या, उन्होंने ये कहा क्यों, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, इसमें इस कूजे के अंदर दरिया में उन्होंने क्यों बंद करने की कोशिश की है दरिया को। ये कायदे आज़म, मैं तो उनका पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी ज़हानत का, फरासत का, उनके इल्म का, तजर्बे का। और मैं ये कभी कभी सोचता हूँ कि ये 3 अल्फाज में उन्होंने एक इल्म का दरिया नहीं, समुंदर से भी बड़ा, मैं तो समझता हूँ 7 सीज़ को इसमें बंद कर दिया है। ये 3 चीज़ें आप ले लें, आपको पूरी ज़िंदगी इसके ऊपर आप गुजार सकते हैं। इन 3 चीज़ों को पकड़ के आपको ज़िंदगी के हर शोबे में, हर प्रैक्टिकल लाइफ के हर मोड़ पर आपको इनकी काम आएगी अगर आप यूनिटी फेथ डिसिप्लिन। आज मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये है क्या यूनिटी और फेथ, यूनिटी क्या है, फेथ क्या है और डिसिप्लिन क्या है। सबसे पहले इसमें मैं समझता हूँ कि आपको इंसान जो बाजार नजर आता है उसकी यूनिटी
اور اس کا ڈسپلن نظر آتا ہے. فیتھ جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے. یہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک اگلو کی طرح ہے. یہ آپ پانی کے اندر دیکھتے ہیں ایک برف کا پہاڑ دیکھتے ہیں, یہ آپ کو ایسے نظر آتا ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس میں سمجھ لیں کہ یہ آپ کو یونٹی ہے اس کی نظر آتی ہے اور یہ اس کا ڈسپلن نظر آتا ہے. اب ڈسپلن کے اوپر یونٹی یہ بیس ہے. جب انسان کے اندر ڈسپلن آ جاتا ہے, کوئی بھی کام کرنے کا ڈسپلن, اس کو زندگی گزارنے کا ڈسپلن, اس کو ایک طریقہ, جب تک اس کے اندر ڈسپلن نہیں ہے اس کی نہ پرسنالٹی مکمل, نہ اس کا پریکٹیکل لائف, نہ اس کی پرسنل لائف, نہ پریکٹیکل لائف, وہ سارا ڈھانچہ برباد ہو جاتا ہے جب تک اس کے اندر ڈسپلن نہیں ہے. کوئی بھی کام کرنے کا ڈسپلن, اگر آپ ٹائم پہ نہیں اٹھتے, ٹائم پہ آفس نہیں جاتے, آپ ٹائم پہ کالج نہیں جاتے, ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتے, ٹائم پہ سوتے نہیں ہیں, ٹائم پہ اپنے فیملی کو ٹائم, یہ جب تک یہ چیزیں آپ کے اندر ڈسپلن نہیں ہے تو یہ یونٹی جو ہے یہ دھڑام سے گری رہے گی. آپ نہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہیں, نہ آپ کا کوئی ٹائم ٹیبل ہے, نہ آپ کو کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ, آپ کا سب کچھ برباد رہے گا. یعنی آپ کا سر قائم نہیں ہو سکتا جب تک داڑھ ڈسپلن میں نہیں ہے. اب یہ داڑھ اور سر یہ دونوں کس پہ بیس کرتے ہیں؟ یہ فیتھ پہ بیس کرتے ہیں. اور فیتھ وہ ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا. جس طرح آپ کو پانی کے اوپر یہ اگلو نظر آ رہا ہے, نیچے اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیچے اس کا کچھ بھی نہیں ہے؟ نیچے اس کی جب تک بیس نہیں ہے, جتنا یہ آپ کو باہر نظر آ رہا ہے اس سے 3 گنا زیادہ یہ نیچے ہوتا ہے. یہ جو اگلو آپ کو نظر آتا ہے, یہ جو ٹائٹینک جس سے ٹکرایا تھا, وہ یہ چیز ان کو نظر آنے سے پہلے یہ چیز ہٹ کر گئی تھی کیونکہ اس کی جڑیں زیادہ, نیچے پانی میں زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے. یہ اگلو کیسے بنتا ہے؟ جب یہ پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے جم جاتا ہے. جب یہ جمتا ہے نیچے زیادہ جمع ہوتا ہے اور اوپر کو تھوڑا نظر آتا ہے, پانی سے باہر تھوڑا نظر آتا ہے. اب یہ ایک مثال سمجھانے کی غرض سے اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ جتنا آپ کو باہر نظر آ رہا ہے اس کی بیس 3 گنا, کم از کم 3 گنا نیچے ہوتی ہے. اور یہی آپ کی وہ ساری شخصیت جو ہے, آپ کی زندگی کا دار و مدار سب سے زیادہ کس پہ ہے؟ یہ فیتھ ہے. فیتھ کیا ہے؟ جب تک ہمارا فیتھ بلڈ نہیں ہوگا, نہ ہمارا ڈسپلن, نہ ہماری یونٹی. جب تک بنیاد نہیں ہوگی, جب تک بیسمنٹ نہیں ہوگی, تب تک اس کے اوپر آپ کچھ بھی نہیں کھڑا کر سکتے. اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے اس کو فیتھ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ قائد اعظم, یہ دیکھیں ان کی سوچ اور ان کی, میں تو بھی اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا جو انہوں نے سوچا ہوگا. جو میں سمجھا ہوں یا جو میں نے ادھر ادھر سے دیکھا ہے, پڑھا ہے, وہ میں چیزیں صرف آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں, میں آپ کی طرح اسٹوڈنٹ ہوں, ابھی سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہوں. میں تو اپنے آپ کو نہ انسٹرکٹر سمجھتا ہوں, نہ کوئی لیکچرر, جسٹ ابھی سیکھ رہا ہوں. اور سیکھنے میں جو میں نے دیکھا ہے, مجھے جو پتا چلا ہے, میں اسی سے سمجھنے کے قائد اعظم کا مرید ہو گیا. یہ جو فیتھ ہے, فیتھ کو دیکھیں. اب فیتھ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ کو فیتھ کی سمجھ نہیں آتی, آپ ڈسپلن سمجھ نہیں سکتے, یونٹی سمجھ نہیں سکتے. اب فیتھ کیا ہے؟ فیتھ یقین کو کہتے ہیں, وہی جس کو علامہ اقبال کا یقین محکم, ایمان, یقین. یہ یقین کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ رازق ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے, خالق ہے, پھر بھی ہم پریشان ہیں. اس کا مطلب کہ اللہ دیکھ نہیں رہا. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے, یہ جسٹ ہم شاہ رگ سے اوپر کہتے ہیں, دل سے نہیں کہتے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور اگر ہم یہ دل سے مانتے ہیں, یہ حلق سے نیچے بھی یہ فیتھ ہے, تو پھر ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہم کسی کا غیبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم 2 نمبر طریقے سے آگے بڑھنے کی یا کمائی کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ہم پریشان کیوں جاتے ہیں؟ چھوٹی سی بات ہے. چلیں آپ کہیں گے نہیں, نہ ہم چوری کرتے ہیں, نہ ہم گلا کرتے ہیں, نہ ہم غیبت, نہ ہم کوئی حرام کماتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی آپ کے اندر فیتھ پختہ نہیں ہے, میرے اندر نہیں پختہ. کیوں؟ میں پریشان ہو جاتا ہوں. اور انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا فیتھ پختہ نہیں. پریشانی کیوں آتی ہے انسان کے اوپر؟ انسان کو 3 بڑے خوف آتے ہیں. 3 میں سے کوئی ایک جب اس کو یہاں پہ ہٹ کرتا ہے نا ذہن میں, اس وقت انسان پریشان ہوتا ہے. یا اس کو
رزق کا خوف آتا ہے، یا اس کو عزت کا خوف آتا ہے، یا اس کو موت کا خوف آتا ہے. انسان کے 3 بڑے خوف ہیں. 3 بڑے خوف. سب سے بڑا اس کا خوف کیا ہے؟ رزق، ارننگ. دوسرا بڑا اس کا خوف کیا ہے؟ عزت. تیسرا ہے موت. موت تیسرے نمبر پہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان، آپ نے دیکھا ہوگا کہ موت سے نہیں ڈرتا لیکن رزق کی تنگی سے ڈرتا ہے. یہ ڈاکو جو ہوتے ہیں یہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے لوگوں کو لوٹتے ہیں. ان کو یہ بھی پتا ہے میں مر سکتا ہوں، لیکن وہ موت سے زیادہ رزق کے خوف سے وہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ لوٹتے ہیں، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھتے ہیں. موت کا خوف سے زیادہ رزق کا خوف ہوتا ہے، جس وجہ سے انسان غلط کام کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، قتل کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے رزق کے خوف سے. اور یہ رزق کا خوف ہمارا کب جائے گا؟ یہ رزق کا خوف جب فیتھ ہوتا ہوگا. فیتھ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب ہم یہ سنا ہے، یہ پڑھا ہے، قرآن پاک کو سچا مانتے ہیں، تو پھر یہ خوف کہاں سے آتا ہے؟ مطلب یہ پختہ نہیں. فیتھ پختہ ہوگا تو رزق کا خوف چلا جائے گا اور انسان مان لے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے، جس کا چاہتا ہے کام کرتا ہے. یہ تینوں خوف جو ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک میں واضح کہہ دیا گیا ہے. یہ بڑے خوف ہیں. باقیوں کے بارے میں سمجھانے کے لیے چیزیں اشارتاً کنایاتاً ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں واضح کہہ دیا گیا ہے. سب سے بڑا خوف رزق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نہ خوف کرو، نہ غم کھاؤ، جس کا چاہوں گا بڑھاؤں گا، جس کو چاہوں گا بے حساب دے دوں گا. ہم سنتے ہیں، ہم بولتے بھی ہیں، ہم کہتے بھی ہیں. یہ ہمارا فیتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، جس کو چاہتا ہے جتنا رزق دیتا ہے. یہ ہمارا فیتھ ہے. لیکن کہاں تک؟ یہاں تک، ادھر نہیں ہے. جب ادھر پختہ ہو جائے گا تو یہ خوف سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. نمبر 1. نمبر 2، دوسرا خوف انسان ہوتا ہے عزت کا. انسان اپنی بے عزتی کے ڈر سے بہت زیادہ غلط سٹیپ لے جاتا ہے. میری معاشرے میں ناک نہیں رہتی، لو جی فلاں کیا کہیں گے. ہم یہ سوچ کر چادر سے باہر پاؤں پھیلاتے ہیں، خرچے بڑھ جاتے ہیں، اور ان کو برا کرنے کے لیے ہم حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، رشوت کی طرف چلے جاتے ہیں، غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں. عزت. اور اس خوف سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میرے پاس ہے، جس کو چاہوں گا دوں گا، جس کو چاہوں گا نہیں دوں گا. لیکن ہم نے مانا فیتھ ہے، لیکن کہاں؟ یہاں سے اوپر. یہاں سے نیچے ہو فیتھ پختہ ہو جائے گا تو یہ عزت کا خوف چلا جائے گا. پھر نہ ہمارا یہ ہوگا کہ فلاں کیا کہے گا، پڑوسی کیا کہے گا، اگر میں نماز پڑھوں گا یا میں کام چھوڑ کے نماز چھوڑ کر دوں میرا باس کیا کہے گا. یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں عزت کے ڈر سے، یعنی عزت کے خراب ہونے کے ڈر سے ہم بہت زیادہ غلط کام بھی کر جاتے ہیں. اب تیسرا خوف، موت کا خوف. انسان موت سے ڈرتا ہے اور وہ پھر غلط کام کرتا ہے. موت کے ڈر سے انسان کسی پر غلط الزام لگا دیتا ہے، جھوٹی گواہیاں دے دیتا ہے. کسی نے آ کے کان پہ پسٹل رکھا، ہاں بھائی بتاؤ اگر آپ یہ جھوٹی گواہی نہیں دو گے تو تمہیں مار دوں گا. وہ کہتا ہے اچھا میں دے دوں گا. یہ موت کے ڈر سے ہم باہر نہیں نکلتے، اندھیرے میں نہیں نکلتے، جنوں سے ڈرتے ہیں، سانپوں سے ڈرتے ہیں. یہ جو ہمارا خوف ہے نا، یہ ایک سیلف کریٹڈ خوف ہوتے ہیں. یہ اب دیکھیں، اگر جن بذات خود کوئی ڈراؤنی چیز ہوتی تو وہ لوگ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جنوں کو پکڑ کے قید بھی کر لیتے ہیں، ان سے نوکروں کی طرح کام بھی لیتے ہیں. یہ خوف جب انسان چاہے تو نکل سکتا ہے اس کے اندر. ہم کچھ لوگ سانپوں سے ڈرتے ہیں، کچھ سانپوں سے کھیلتے ہیں. یہ بھی سیلف کریٹڈ ایک خوف ہے. اس طرح کے چیزیں، موت کا خوف یہ انہی میں آتا ہے کہ موت کے خوف سے بندہ بہت زیادہ کام، مثال کے طور پر آپ نے باہر جانا ہے، رات کو آپ کو کوئی ضروری کام ہے، بچہ بیمار ہے، آپ باہر نہیں نکلتے کہ باہر مجھے ڈاکو نہ مار لے، مجھے جن نہ پکڑ لے، مجھے سامنے. یہ چیزیں موت کے خوف سے بھی کب نجات ملے گی؟ جب فیتھ پختہ ہوگا. یہ کیونکہ موت کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ موت کی جگہ، موت کا وقت، موت کا طریقہ یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے. تو پھر خوف کیسا؟ کیونکہ فیتھ پختہ نہیں ہے. لارڈ کرزن کا ایک واقعہ سر مجھے یاد آ گیا موت سے ریلیٹڈ. وائس رائے تھا نا یہاں پہ، وہ اس کو شوق ہوتا تھا کہ وہ جاتا تھا شکار پہ اور کیمپنگ کرتا تھا. جنگلوں کا اس وقت زیادہ تر علاقہ ہوتا تھا.
تو وہ جنگل میں ایک دن اسی علاقے میں یہ سارا متحدہ ہندوستان سب کچھ ہوتا تو نکلا شکار کے لیے رات ادھر اس نے کیمپنگ کی ادھر کوئی بڑا ایک ڈاکو اشتہاری بڑا خطرناک تھا وہ اس نے سوچا کہ یہاں پر سنا ہے کہ کوئی بڑا کوئی سینئر افسر آیا ہے کوئی بادشاہ ٹائپ ہے وائسرائے تھا نا اسے نہیں پتا وائسرائے کیا ہوتا ہے اس نے سوچا کہ آج اس کے کیمپے پہ جا کے اٹیک کرتا ہوں اس کو مارنا پڑا تو مار بھی دوں گا اس سے جو کچھ ہے جو لے کے بھاگتا ہوں اب وہ کیا ہوا وہ رات کو کیمپے میں وہ سو رہا ہے کیمپنگ کرتا تھا وہ لارڈ کرزن اس نے کیمپ میں سو رہا ہے اور وہ ڈاکو جو ہے وہ گیا اور اس نے دیکھا کہ کوئی سارے لوگ سو رہے ہیں وہ چپکے سے اس کے کیمپے میں داخل ہوا کیمپ کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ایک کوبرا سانپ ایسے وہ اوپر اس کے نا کرزن کے سر کی طرف ایسے کھڑا ہے بالکل جیسے نا اٹیک کر اس نے سوچا کہ بس اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا اس نے اس کو اچانک اس نے سانپ کو مار دیا مارا اس نے اپنا جو بھی خنجر تھا اور سانپ کو کاٹ دیا مر گیا وہ تھوڑا سا شور ہوا اتنے میں وہ کرزن اٹھ گیا اب کرزن نے اس کو پکڑ لیا کون ہو تم کون ہو اتنے دیر میں وہ اس کے آگے باڈی گارڈز جو محافظ وغیرہ کیا اس نے کہا میں تو جی یہ دیکھ کر میں نے دور سے دیکھا یہ سانپ ادھر آ رہا تھا تو میں تو سانپ کو مارنے کے لیے ادھر میں آ گیا ہوں بغیر اجازت کے تو میں تو سانپ کو انہوں نے اس کو انعام میں جتنا اس نے سوچا تھا اس سے کئی گنا زیادہ انعام میں دے دیا اب کیا تھا وہاں پر دو دشمن ایٹ اے ٹائم حملہ کر رہے تھے لارڈ کرزن پہ ایک تو سانپ اس کو مار سکتا تھا دوسرا ڈاکو بھی مار سکتا تھا اگر کوئی نظام لیکن نہ اس کی وہ موت کی جگہ تھی نہ وہ موت کا وقت تھا نہ موت کا طریقہ تھا اس طرح کی بڑی مثالیں ہیں آپ نے دیکھا خالد بن ولید جسم کے ہر حصے پہ تلواروں کے نیزوں کے زخم ہیں لیکن بہت مستر پہ آ رہی ہے اور وہ اس پہ رو رہے تھے کہ میں نے ساری عمر جنگیں لڑی ہیں اور میں شہادت کی موت کیونکہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے لیکن ہم یہ مانتے ہیں ادھر سے اوپر ہمارا فیتھ ابھی تک زبان کی حد تک ہے جب وہ دل کی حد تک اتر جائے گا ہمارا ان خوفوں سے بھی نجات مل جائے گی ہمارا ڈسپلن بھی ٹھیک ہو جائے گا ہم جینا بھی سیکھ لیں گے ہم یونٹی کے اندر بھی آ جائیں گے کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا استار جب یہ سارے یہ ذرے جڑیں گے تو یہ چمکنا شروع کر دیں گے مہر تاباں سے کہہ دو اپنی کرنیں سنبھال رکھے میں اپنی دھرتی کے ذرے ذرے کو خود دمکنا سکھا